बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे देवर की उम्र कोई 17 से 18 साल के करीब होगी। वो इंतहाई शातिर किस्म का लड़का था। जब भी कोई बात होती तो वो ऐसा जवाब देता कि सब लोग हैरान रह जाते। लेकिन मुझे अपना देवर अजीब सा लगता था। मुझे कभी भी वो अपने साथ मुखलिस या फिर उससे मुझे कभी भाइयों वाला एहसास नहीं महसूस हुआ। मेरी सास नंदें यही कहती कि तुम अपने देवर को पूछती नहीं हो, तुम्हें न जाने किस बात का गुरूर है। तुम इस बेचारे एक मासूम बच्चे पर इतना जुल्म करती हो, इसे अपनी बेमुरवती से मारती हो, जबकि वो तो तुम्हें भाभी समझकर तुम्हारे आगे पीछे फिरता है। जबकि मैं खूब जानती थी कि मेरा देवर कोई बच्चा नहीं बल्कि 18 साल का जवान जहां लड़का है। लेकिन आसपास सब लोग मुझे यही कहते कि देवर को बच्चा समझो, उसे अभी दुनिया की होश नहीं है। अगर तुम उसके साथ अभी से बना कर रखोगी तो कल को वो अपनी बीवी से भी तुम्हारी इज्जत करवाएगा। इन बातों ने थोड़ा बहुत मेरा दिल नरम कर दिया था। लेकिन इससे ज़्यादा मेरा देवर हर वक्त मेरे आसपास फिरता रहता। उसकी नज़रें अजीब सी थीं। एक दिन मुझे कहने लगा, भाभी मुझे आपसे एक काम है। उसकी शातिर नज़रें मेरे कमरे में ऐसे घूम रही थीं जैसे वो किसी ख़ास चीज़ की तलाश में हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा हर काम करूँगी, तुम तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर शातिराना सी मुस्कुराहट फैल गई। अय्यारी और मक्कारी उसके चेहरे से साफ अयां थी। लेकिन बज़ाहिर वो मासूम बनकर कहने लगा, भाभी मुझे शादी करनी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी इस घर में किसी को नौकरी करने का शौक़ तो है नहीं, तुम्हारा ख़ानदानी कारोबार है। अगर तुम चाहो तो कभी भी शादी कर सकते हो, तुमने आगे नौकरी भी तो नहीं करनी। हाँ भाभी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस कारोबार में कुछ नहीं रखा। मैं ज़रूर कोई अच्छी नौकरी करूँगा, पर पहले शादी तो कर लूँ ताकि मेरा जहन मुतमईन हो, मैं एक जगह पर टिक कर काम कर सकूँ। मैं अपने देवर की बात समझ गई थी, लेकिन फिर अजीब बात तो ये हुई, मेरे देवर ने मुझसे कहा कि मुझे आप जैसी लड़की से शादी करनी है। मैं ये सुनकर बड़ी खुश हुई। मेरी छोटी बहन भी थी जो कि मुझसे छोटी थी और मेरे देवर के काबिल थी। यानी उसकी उम्र में और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। फिर देवर मुझे खूबियाँ गिनवाने लगा। बोला कि मेरी बीवी में ये होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की तुम्हें ला कर दूँगी। बस तुम शादी करने के लिए हामी भर लो, उसके बाद सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। मेरा देवर ये सुनकर खुश भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ किसी सोच में भी गुम था। कहने लगा, भाभी आपसे एक बात कहूँगा, आप नाराज़ मत होइएगा, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो बिल्कुल हूबहू आप जैसी हो। अरे हाँ, ज़्यादा तमहीद मत बांधो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें मेरी छोटी बहन मिसबा पसंद है। मैंने खुशी से उसे देखकर कहा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं भाभी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। फिर वो ये कहकर बाहर चला गया, लेकिन उसके पीछे मैं ये सोचती रह गई कि शायद वो शर्मो हया की वजह से मेरी छोटी बहन का नाम नहीं ले सका, वरना वो बात मुझसे ज़रूर करता। मैंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया कि मैं पहले अम्मा अब्बा से इस रिश्ते के बारे में पूछूंगी, फिर आकर अपने देवर को खुशखबरी सुनाऊंगी। मैंने शाम को उसकी मर्ज़ी मालूम करने के लिए एक बार फिर उससे कहा, क्या तुम्हें मिसबा पसंद है? वो शर्मा कर बोला, भाभी कहाँ मिसबा कहाँ मैं, चांद को पकड़ने वाली बात है। मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। जी थी कि मेरे देवर को मेरी बहन पसंद तो है, लेकिन उम्मीद नहीं कि रिश्ता मिल जाएगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। अगले ही दिन मैं अपनी अम्मा के पास गई, उनसे इस बारे में उनकी मर्ज़ी मालूम की। अम्मा कहने लगी कि बेटी, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, तुम्हारा घर है, तुम वहाँ खुश हो तो छोटी भी खुश रहेगी। हाँ, अलबत्ता तुम अपने देवर से ज़रूर पूछ लेना कि उसे कोई एतराज़ न हो। मैंने कहा, अम्मी उसने मुझसे खुद बात की है, उसे भला क्या एतराज़ होगा। मैंने जाकर अपने देवर से दोबारा पूछा। कहने लगा कि भाभी आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती। रात का वक्त था, मैं उसके कमरे में उससे उसकी मर्ज़ी मालूम करने गई, मगर उसकी आंखें लाल थीं, आंखों में सुर्ख डोरे थे और अजीब सा लहजा। कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बहन में दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। बेइज्जती का एहसास अलग हुआ कि आखिर अगर उसे मेरी बहन पसंद नहीं थी तो फिर मेरे आगे पीछे फिरने की और मेरी मिन्नतें करने फिरने की
اور میری منتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اسے شادی کرنی ہے تو پھر کوئی لڑکی اپنی پسند کی بتا دیتا، کم از کم میری بہن کی بے عزتی تو نہ ہوتی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کے کمرے سے نکلنے لگی تو اس نے جھٹ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس کی حرکت بہت ناگوار گزری۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑایا اور کہا، ہوش میں تو ہو تم، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ سنبھالو خود کو، میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں۔ ہاں تو کیا ہوا بھابھی، میں بھی آپ کو اپنی بڑی بہن مانتا ہوں، بلکہ ماں کی جگہ سمجھتا ہوں۔ بس مجھے آپ سے ایک کام ہے، آپ وہ کام کر دیجیے گا، سمجھیں کہ آپ نے میرے لیے سب سے بڑی چیز کر دی۔ میں اس کی بات کو ابھی بھی نہیں سمجھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ اتنے میں میرے شوہر علیم بھی آ گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا۔ میں نے ان کو ساری کتھا سنا دی۔ کہنے لگے کہ آج کل علیم بڑی عجیب سے باہر بھی رہتا ہے، اور ایک بات میں نے بھی محسوس کی ہے کہ وہ تمہیں بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ دیکھو ہے تو میرا بھائی، لیکن بڑا ہو رہا ہے، تم اس سے ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ علیم کی بات سن کر مجھے حوصلہ بھی ہوا، تسلی بھی کہ چلو کوئی تو میرے جیسا سوچتا ہے، ورنہ میری نندیں اور ساس تو اپنے بھائی کو صرف اور صرف ایک بچہ ہی مانتی تھیں، جبکہ میں اندر سے ہر ایک بات کو سمجھتی تھی۔ اگلے دن میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں زیادہ تر کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، ٹرے میں بسکٹ اور چائے کی پیالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بھابھی ہٹیں آگے سے، میں نے میز پر یہ ٹرے رکھنی ہے۔ کیوں بھائی، یہ کس لیے لے کر آ رہے ہو؟ کوئی مہمان ہے تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ نا۔ ارے نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بہن کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا چاہتا ہے، چلو پھر ڈرائنگ روم میں ہی چلتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کیا چائے پینی؟ نہیں بھابھی، میں نے یہیں آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر چائے پینی ہے اور آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر عجیب حیرانی کا شکار تھی، لیکن پھر سوچا کہ چلو اس بات پر کوئی نیا مسئلہ نہ بن جائے۔ اچھا تم چائے رکھو، میں آتی ہوں۔ میں نے اسے چائے رکھنے کا کہا، سوچا کہ زیادہ تر وقت باہر گزاروں اور چائے کی پیالی لے کر باہر آ جاؤں۔ کمرے میں آئی تو وہ اسی طرح بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا، خود تقریباً چائے پی چکا تھا۔ چلیں بھابھی، آپ بھی چائے پیئے نا، پھر میں بھی جاؤں یہاں سے۔ مجھے بہت احساس ندامت ہو رہا تھا۔ دراصل کل میں نے آپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی، میں اپنی کسی پریشانی میں مبتلا تھا، ورنہ آپ سے ایسی ہرگز گستاخی نہ کرتا۔ مجھے معاف کر دیجیے، یہ چائے اور کیک اسی لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ کھا کر احساس ہو کہ آپ کا دیور آپ کی کتنی عزت کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے خوشی خوشی وہ چائے بھی پی لی، بسکٹ بھی کھا لیے، لیکن چائے بسکٹ کھاتے ہی میرا سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے سمجھ نہ آئے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے دیور کا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسی وقت میری ساس بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ساس کا چہرہ آخری بار میری آنکھوں میں تھا۔ مجھے بس اس کے بعد ہوش نہیں کہ کیا ہوا، شاید کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں گی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 3 بج رہے تھے۔ میرا شوہر میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی یا پھر اچانک نیند آ گئی تھی؟ جی ہاں، مجھے اچانک بہت سخت اور زور کی نیند آئی تھی۔ دراصل علیم چائے اور بسکٹ لے کر آیا تھا، وہ کھانے کے بعد مجھے بہت نیند آ گئی۔ یہ سن کر میرا شوہر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا واقعی میں علیم تمہارے لیے چائے لے کر آیا تھا؟ اس نے چائے کسی اور کو دی؟ میرے شوہر نے چونکتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن چائے خود بھی پی رہا تھا۔ کیا تم نے ساری کی ساری چائے پی؟ نہیں، میں نے آدھی پیالی ہی پی تھی اور بسکٹ کھائے تھے۔ اچھا وہ پیالی کہاں ہے؟ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جہاں پر ابھی بھی چائے کا آدھا کپ پڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے فوراً سے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور ایک بوتل میں منتقل کر دیا۔ میں اس کا جا کر ٹیسٹ کرواؤں گا۔ مجھے اس منحوس پر شک ہے، کہیں اس نے تمہیں کوئی نشاور چیز نہ پلا دی ہو۔ میرے شوہر کی اس بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ وہ آپ کا بھائی ہے، مجھے نشاور چیز کیوں پلائے گا؟ اور ویسے بھی ماں جی بھی ادھر ہی تھیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے غنودگی آ گئی ہو، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ میری بات سن کر میرے شوہر دوبارہ واپس دروازے کی طرف جاتے جاتے مڑ گئے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں جا کر اسے چیک ضرور کرواؤں گا۔ میرے ذہن میں ایک چیز کا شک بیٹھ جائے تو میں اسے یوں ہی جانے نہیں دیتا جب تک کہ اس شک کو اپنے ذہن سے صاف نہ کر لوں۔
میں اپنے شوہر کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی، لیکن سچ کہوں تو اپنی ساس کے آنے کی وجہ سے مجھے اپنے دیور پر کوئی شک نہیں تھا۔ میں نے جا کر اپنی ساس سے بھی بات چیت کی۔ اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہوتی تو وہ ضرور مجھ سے کہتی، مجھے احتیاط کرنے کا کہتی۔ ظاہر ہے وہ اپنی بہو کی تباہی اور بربادی تو نہیں چاہتی تھیں۔ ساس میری اچھی تھیں، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی تھیں۔ میں نے ان سے بہت بار پوچھا کہ آپ میرے ساتھ تھیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹی، تم بے ہوش ہو گئی تھیں، پھر میں اور علیم کمرے سے آ گئے تھے، پتہ نہیں تمہیں کیا ہوا۔ علیم کہہ رہا تھا کہ بھابھی کو کمزوری ہو گئی ہوگی، انہیں تھوڑی دیر آرام کرنے دیں، اس کے بعد ہم تمہارے کمرے سے آ گئے تھے۔ لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ علیم کی آنکھوں میں عیاری بھی تھی، لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش بھی ہے اور وہ کچھ ایسا حاصل کر چکا ہے جس پر اسے بے انتہا خوشی ہے۔ ابھی میرا اس بات پر سے دھیان ہٹا نہیں تھا کہ اگلے ہی دن میرے دیور نے مجھ سے کہا، بھابھی یاد ہے آپ کو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، آج وہ کام آن پڑا ہے، اس لیے اب آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں، وہ کالے رنگ کے کپڑے ہیں نا، وہ پہن لیجئے گا۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ورنہ نہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور بولا، چلے امی کو بتا دیں کہ آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا آپ کو، ہمیشہ شک ہی کرتی رہتی ہیں آپ مجھ پر۔ اس نے بڑی ناراضگی سے کہا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ میں اسے اس طرح کی بات کروں۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی، لیکن یہ ہے کہ کپڑے میں اپنی مرضی کے پہنوں گی۔ میں سفید رنگ کا ایک جوڑا پہن کر آ گئی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ ہم لوگ بائک پر بیٹھے اور گھر سے نکل پڑے۔ چلو اب بتا دو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، دراصل بھابھی مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اور ایسی ویسی پسند نہیں بلکہ بے انتہا پسند ہے۔ میں پوری دنیا میں ایک وہی شخص ہے جس سے میں دل کھول کر محبت کرتا ہوں، وہ مجھے بہت عزیز ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ میری امی کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں آئے گی۔ میں امی کی سوچ اچھی طرح سے جانتا پہچانتا اور پڑھتا ہوں۔ امی کو ایسی بہو چاہیے جو کہ اپنے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز لائے اور گھر سے 10 تولے سونا بھی لے کر آئے۔ اب ایسی لڑکی میں بالکل بھی اپنی دولت کا روب جمائے گی۔ مجھے غریب خاندان سے شادی کرنی ہے، اور ایسا نہیں کہ بس غریب خاندان سے۔ سمیہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور شریف لڑکی ہے، وہ سلجھی ہوئی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کتنے عرصے سے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اپنی ماں کو میرے گھر لے کر آؤ، لیکن میں اسے کیا بتاؤں کہ میری ماں لالچی ہے۔ آپ خود بتائیں نا، اس پر کیا تاثر پڑے گا اس بات کا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بائک بہت ہی ویران علاقے کی طرف لے کر جا رہا تھا، لیکن میں اس کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اچھا بھابھی، آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ آپ اسے یہ مت بتائیے گا کہ آپ میری بھابھی ہیں۔ آپ نے وہاں پر یہی کہنا ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ ارے تم مجھ سے اتنے بھی تو چھوٹے نہیں لگتے۔ میں نے اسے ٹوکا۔ نہیں بھابھی، آپ کو نہیں پتا، ان لوگوں کو تھوڑی یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، غریب لوگ ہیں۔ میں کہہ دوں گا نا کہ امی اب یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، غریب لوگ ہیں۔ میں کہہ دوں گا نا کہ امی اپنا بہت خیال رکھتی ہیں، اس لیے نوجوان لگتی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایک بڑے ہی عجیب راستے کی طرف بائک موڑے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ویران جگہ پر آ کر اس نے بائک روک لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ خدا جانے اب یہ مجھ سے کیا کہے گا۔ میں تو اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس کے ساتھ چلی آئی، جبکہ یہ منچلا نوجوان ہے۔ کہیں کھیل کود میں مصروف ہو گیا تو میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی۔ کہنے لگا، بھابھی آپ بس 2 منٹ رکیں، میں آتا ہوں۔ 2 منٹ کا کہہ کر وہ غائب ہو گیا، یہاں تک کہ پورے 10 منٹ گزر گئے۔ میں مارے خوف کے کانپنے لگی۔ اتنی ویران جگہ پر میں کھڑی تھی کہ بتا نہیں سکتی، وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی ایک بڑی سی گاڑی آئی اور آ کر میرے قریب رکی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس گاڑی کے شیشے نیچے میں سے کسی نے مجھے نظر بھر کر دیکھا۔ میں اسی طرح سر جھکائے بائک کے پاس کھڑی رہی جیسے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں میرا دیور آ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ وقت پر آ گیا۔ گاڑی والا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ میں نے دیور سے پوچھا۔ جانے دے بھابھی،
خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں کہ مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، دراصل میں اپنی ہونے والی بیگم کے لیے مٹھائیاں لینے گیا تھا۔ ان کے گھر مٹھائی لے کر جائیں گے نا؟ بس یوں سمجھیں کہ ہم لوگ بات پکی کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے واقعی 1 کلو مٹھائی کا ٹوکرا بھی اٹھا رکھا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ رشتہ دیکھنے ہی جا رہا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہم ان لوگوں کے گھر پہنچے تھے۔ گھر دیکھ کر میں واقعی میں بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ یہ گھر کیا تھا؟ ایک جھونپڑی یا پھر کباڑ خانہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس گھر میں کوئی سہولت نہیں تھی۔ گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم لوگ گئے، ہم نے سلام کیا تو گھر والے ہمارا استقبال کرنے باہر آئے۔ لڑکی کمزور سی تھی، رنگ البتہ گورا تھا اور خوبصورت بھی لگ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں کا رنگ کچھ زیادہ خاص نہیں تھا، البتہ عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں بہت عزت سے بٹھایا، بہت ہی زیادہ شریف لوگ لگ رہے تھے۔ مجھے لڑکی پسند تو آئی تھی، لیکن ان کے گھر میں بیٹھنے کو ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ پرانے زمانے کی کرسیوں پر ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی اور پھر میز کی جگہ ایک سٹول پر چائے پانی رکھ کر دیا۔ میں نے خود کو علیم کی ماں ہی بتایا۔ یہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ میں نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، سفید رنگ کا جوڑا تھا تو عمر بھی زیادہ کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے، کوئی ایسے ہی اچھے کھاتے پیتے لوگوں کے لیے، بیٹی نے بہت غربت دیکھی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی اگلی زندگی بھی غربت میں گزرے، اور ہمارے زمانے تو تھے ہی بہت مشکل۔ اپنی بیٹیوں کے لیے میں زندگی آسان کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس عورت کی سوچ بہت اچھی لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں بالکل اپنوں جیسی بن کر رہے گی اور خوب عیش کرے گی۔ یہ سن کر وہ عورت خوش ہو گئی۔ پھر میرے دیور نے ان سے کہا کہ ہم جلد ہی نکاح کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ باقی لوگ اس رشتے پر راضی نہیں۔ ایک بار جب نکاح ہو جائے گا تو پھر سب لوگ مان جائیں گے، تو پھر بعد میں راضی بھی ہو جائیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ سادگی سے رخصت کر دیجئے۔ یہ بات سن کر اس عورت کو تھوڑی پریشانی ہوئی، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ ہم اس رشتے کو آخر دم تک نبھائیں گے، بس سادگی سے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی باقی گھر والے راضی نہیں ہیں۔ وہ کسی دولت مند گھرانے میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم شرافت کو دیکھ کر آپ سے رشتہ کر رہے ہیں۔ وہ عورت ہماری بہت ممنون ہوئی، کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ اسے اپنی بیٹی کے انتخاب پر فخر ہو رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے نکلے تو میرا دیور بہت خوش تھا، بولا کہ بھابھی آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ بات آپ نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتانی۔ میں اسے نکاح کر کے گھر لے آؤں گا، اس کے بعد اماں خود ہی مان جائیں گی۔ آپ کو نہیں پتا کہ اماں کو ابھی کتنا برا لگے گا، اس لیے آپ نے بھی خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ میں نے اپنے دیور کی بات اسی لیے مان لی کہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، پر میں کیا جانتی تھی کہ یہ میرے خلاف کتنی بڑی سازش کرنے جا رہا ہے۔ اگلے ہی تقریباً ہفتے کی بات ہے جب میرے دیور نے رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ اس وقت شوہر گھر پر نہیں تھا۔ سامنے میں نے دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا دیور ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا رشتہ ہم نے کچھ دن پہلے مانگا تھا۔ یہ کیا، تم مجھے بھی لے کر نہیں گئے اور نکاح بھی کر لیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھابھی، کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کہ آپ کو کیا خواہ ہر بار لے چلوں۔ میں نے ان لوگوں کو بھی یہی کہا ہے کہ میرے ابا نہیں مان رہے تھے، مگر تم نے تو… نہیں بھابھی، فکر نہ کریں، میرے دیور نے بات فوراً سنبھال لی۔ میں نے اپنی بیوی کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ میری ماں نہیں بلکہ بھابھی ہیں، اس لیے یہ کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ اب تو ہمارا رشتہ بند گیا ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمیں کسی قسم کا راز نہیں رہے گا۔ آپ اسے اپنے کمرے میں رکھیے، صبح میں اسے اپنے دوست کے گھر لے جاؤں گا، پھر کل اماں کو بتاؤں گا۔ اچھا، نے سلا دیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچی تھی، مگر صبح ہونے سے پہلے ہی وہ میرے کمرے سے غائب تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی۔ میرا دیور بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً شام تک میں اس کا انتظار کرتی رہی، سوچا کہ اپنی ساس کو سب کچھ بتا دوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ خواہ بعد میں میرا دیور باتیں کرے گا کہ آپ نے میرے پوچھے بغیر میری بات اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ میں چپ رہی۔
شام کو میرا دیور چہکتا ہوا گھر آیا مگر نظریں چرا رہا تھا۔ بولا کہ بھابھی بات سنیں، گھر میں ابھی کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ چلیں، میری بیوی وہاں بہت گھبرا رہی ہے۔ میرا دیور تو بڑی جلدی میں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو میں جا کر اس لڑکی کو گھر لے آتی ہوں، گھر لا کر ساری باتیں بھی کر لیں گے اور ایک ہی بار میں اسے اپنی ساس سے بھی ملوا دوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر سے نکلی میں نے دیکھا میرا دیور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ موٹر بائیک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ دوسری طرف پشت کیے کسی سے ایک ڈیل کی بات کر رہا تھا اور وہ ڈیل مجھے بیچنے کی تھی۔ یہ سن کر تو میں حیرت کے مارے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ مزید حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی کہ وہ اپنی بیوی کو بھی بیچ چکا تھا۔ ایک لڑکی جس کو اس نے اپنے نکاح میں لیا، اسے پیسوں کی خاطر جا کر کوٹھے پر بیچ آیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا گھناؤنا اور نیچ انسان نکلے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر میں اس کے ساتھ چلی جاتی تو میرا بھی سودا کر کے میرے گھر والوں کو تو وہ یہی بتاتا کہ میں خود کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا، منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا اور کہا، تم اتنے گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ بات میں نے ساری اپنی ساس کو بتا دی۔ میری ساس تو اپنی آنکھوں سے اٹھٹ آنسو رونے لگیں، بولیں کہ بیٹی تم نے اس کا ساتھ دے کر بہت غلط کیا، تمہیں یہ سب ہونے ہی نہیں دیتی۔ اب اس لڑکی کو بازیاب کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نہ جانے اس بیچاری کے ساتھ ایک رات میں کیا کیا ہو چکا ہوگا۔ میرا دیور مجرم بنا کھڑا تھا۔ انسان اکیلے میں برائی کرتا رہے تو اسے اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب سب کے سامنے اس کی برائی یا گناہ آتا ہے تو پھر وہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے میرے دیور کی خوب پٹائی کی، اسے تھانے بھی بھجوایا تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ اس نے جو کیا انتہائی غلط قدم تھا۔ میں سب سے یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ورنہ ایک دن وہ آپ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔